वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम आपका नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। आज भी हम बात करेंगे निज़ाम अदल के हवाले से और बार कौंसिल में जो इलेक्शन होते हैं उनके हवाले से। इस तरह मुल्की हालात के हवाले से बात करेंगे कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला कहाँ पे है और बेंच और बार का तलक कितना मजबूत होना चाहिए और क्या मजबूत रहा है, अच्छा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और बहुत से मौजूद जो इसके अंदर हम छेड़ेंगे, सवाल से सवाल निकल जाते हैं, कहते हैं बातें बातों की बहनें होती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हशाम अली खान साहब, जो कि उम्मीदवार हैं जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। हशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हशाम साहब, ये पहले तो ये बताएं कि आप इस शोबे में कैसे और कहाँ से तालीम हासिल की? आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, आज इधर बैठने का, इधर बोलने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक जी मर्दान से है, KPK से। ठीक है। और मैंने LLB भी मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से की। 2016 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और ऑनवर्ड्स मैं इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहेंगे? जी, अमीर हैदर होती हमारे CM, जो मेरी पार्टी भी नहीं है, मैं उनको एक ट्रिब्यूट पेश करता हूँ जी। अभी के उन्होंने हमारे लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो आजकल सुनने में आ रहा है कि रिसर्च में पाकिस्तान में नंबर 1 है। उन्होंने उसको बनाया, उसको चलाया और आजकल भी वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी। शाम अली खान, ये बताएं कि आप ही अपने खानदान के पहले वकील हैं या आपसे पहले भी वकील हैं? जी, आसिफ साहब में पहला वकील। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किसने आपको बूस्ट किया कि आप इस शोबे में आए? अब्बू ने, अम्मी ने या बरादरी ने? मेरे कज़न ने, असल में मेरा कज़न है, उन्होंने मुझे ले गए LLB करने में। क्या कर? ठीक है। तो खुद भी वकील हैं? नहीं, वो वकील। अच्छा, उनके मैटर्स ज्यादा होते हैं, वो क्लास के। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो अफरा तफरी है मुल्क के अंदर, जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? एज ए वकील, एज ए आसिफ साहब, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी में मुस्लिम लीग नून लायर फोरम का। माशाल्लाह। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि एक अफरा तफरी का समा। सही। ठीक है जी, ये एडमिटेड है कि एक गैर आईनी सूरत हाल है, मुसलसल अदालतों पे दबाव है, अदालतों के फैसले कुछ माने नहीं जाते, कुछ अदालतें खुद नहीं मनवाना चाहती। सही। अच्छा, ये बात जी, मैं अगर हम इस पे बात करें तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक, लेकिन इसको इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, कौन क्या कर रहे हैं जी। जी, ठीक है। आप क्या समझते हैं इसको जो इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन की बात करूं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या टाइम पे हो जाएंगे? उम्मीद तो है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसका ये काम है, उन्होंने एक टाइम दिया है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग पूछते हैं अक्सर, तो वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसने एक तारीख दी है। सही। तो इलेक्शन कमीशन को अभी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है। मजीद इसको डिले करना, इस पे सियासत करना, ये नहीं होना चाहिए। एक इदारा एज ए इंस्टीट्यूशन इसको अपना काम करना चाहिए। सही। आप क्या समझते हैं इसको जो हुकूमत आने वाली हुकूमत होगी वो कैसी होगी? उनके लिए बहुत टफ टाइम है जी। ठीक है। बड़े आजमाइश उस पे होगी कि वो क्या करती है। हवा चल पड़ी है नून लीग की, हमें खुशी भी है लेकिन एक डर भी है कि ऐसा ना हो कि जो हालात है इस वक्त मजीद बदनामी सर पे लेनी पड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, आप दुनिया में घूमे होंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला तसल्ली बख्श है? नहीं जी। इसको कैसा होना चाहिए? इसको जी अफसर शाही का काम है ये। अदलिया फैसले देती है, उस फैसलों को देने के लिए हमारी पार्लियामेंट कानून साजी करती है। किसी भी चीज़ पे ऐसा मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे काम हो, कोई मसले होंगे जिस पे कानून साजी ना हो। सही। पाकिस्तान में हर काम के लिए कानून साजी मौजूद है। आपका ये ऑफिस है, हम बैठे हैं, मेरे बैठने पे भी कानून साजी है, मैं किसी कानून के नीचे बैठा। बिल्कुल सही। ठीक है जी। जो फैसला है, जो कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है जी, इनको ये एसी के दफ्तरों से, बड़ी गाड़ियों से थोड़ा जमीन पे ले आए हम तो सारा सब कुछ ठीक है। ठीक हो गया। इनको असल में लत पड़ गई है। किसकी का दिल करेगा कि वो एसी से निकल के गर्मी में और सर्दी में हीटर से निकल के बाहर जाए मार्केट में? सही। कौन जाएगा? वो पागल है जी।
بالکل ٹھیک کہ ایک ایسی صاحب نکلے اور اپنی ڈیوٹی کرے. ہم نے خود ہی بٹایا ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. شام کیا بتانا پسند کریں کہ ہر دور میں ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ انصاف عوام کے دروازے پر، کتنا سچ ہے؟ ہر دور میں یہ الیکشن سے پہلے کہتی ہے. ہاں جی، یہ ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جو لے آئے پھر ہم اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے، کہ اس نے لے آئے ہیں یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے عدلیہ کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے؟ جی وکلا کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ پوری کرتی ہے، عدلیہ کے حوالے سے پوری کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری عدلیہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، آپ ہمارے نئے جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے، لائرس کمپلیکس نہیں ہے اصل میں، جوڈیشل کمپلیکس ہے. ان کی عدالتیں دیکھیں، ان کے ہر ایک عدالت میں 3 ایسی لگے ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آرام سے بیٹھے ادھر کام کر رہے ہیں اپنا. تو اور ان کو کیا چاہیے؟ تنخواہیں مل رہی ہے، گاڑیاں ملی ہوئی ہے. تو ججز کو تو اور عدلیہ کے حساب سے تو ذمہ داری پوری ہے. اب وہ پرسن پوری کر رہے کہ نہیں پوری کر رہا یہ مسئلہ ہے. حکومت پوری کر رہے ہے. شام آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس بن گیا، لائر کمپلیکس کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، جوڈیشل کمپلیکس اور یہ لائرس کمپلیکس، ہمارا لائرس کمپلیکس بننا ہے جی G10-1 میں. ٹھیک ہے. ہمارا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے G11-4 میں. ٹھیک ہے. تو یہ کلومیٹر 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، کیا ہم سارا دن یہ چہل قدمی کرتے رہیں گے؟ صحیح. یا جو جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے یہ اور یہ لائرس کمپلیکس یہ ایک ساتھ نہیں شروع ہوئے تھے، اس کا افتتاح ایک ساتھ ہوا تھا، تو کیوں یہ نہیں بنا؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ ہمارے بغیر یہ نظام کو چلا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. وکیل کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. ہمیں بھی اسی طرح آرام دہ پرسکون ماحول دیں گے تو یہ نظام چلے گا، فیصلے ہوں گے، کام ہوگا، برڈن نہیں پڑے گا. وکلا میں بڑے ایجوٹیشن کیا ہے، جلوس نکالے ہیں فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے عوام کے حوالے سے. جی. آپ فلسطین کے معاملے کو ایز اے لائر کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں جی ایز اے لائر اگر دیکھوں تو ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے نا. صحیح. میرا جذبہ، میرے ایمان کا جذبہ وہ تو ایک الگ طرف ہے. ہمیں جہاد ہے تو جہاد کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر دی گئی کہ حکومت وقت اگر بولے تو صحیح. یہ حکومت وقت اگر بولے تو اس پہ میں کلیئر نہیں ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک. جہاد تو فرض تھا. بالکل ٹھیک. اور ہے زمین کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے اس دفعہ. بالکل صحیح. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جہاد فرض تھا تو یہ تو ہم پہ فرض ہے، لیکن یہ جو انٹرپریٹیشن اب کی ہے ابھی نہیں فرض ہم پہ. صحیح. اور مسئلہ تو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتنے ہزار لوگ، کتنے ہزار بچے، نومولود بچے جو اس میں پڑے تھے انکیوبیٹرز میں، وہ شہید ہو گئے اس میں. اور کیا ظلم کی. بڑی بات کی ہے شام علی خان صاحب نے. وہ بچے جو انتہائی نگہداشت کی حالت میں نومولود تھے وہ شہید ہو گئے. انہوں نے زندگی کی آنکھیں نہیں کھولی، آنکھوں سے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. عالمی دنیا کیوں چھپے اور کیوں اس سرد موری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آنے والی نسلیں ان سے حساب لیں گی؟ ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا، کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر کے بعد جب سا آتا ہے، مرچی کی کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حشام علی خان صاحب، جو کہ امیدوار ہیں جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بڑے اچھے پیرا پہ انہوں نے ترجمانی کی ہے مدد اسلامیہ کی، اور اس حوالے سے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کہ عدلیہ اور بینچ اور بار میں کیا تعلق ہے. آئیے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بینچ اور بار کا تعلق کتنا مضبوط ہے اور ہونا چاہیے. بار کا تعلق جی ہمارے 2007 میں
وکلا تحریک کے نام سے. جی بہت بڑی تحریک تھی. جی وکلا تحریک کے نام سے یہ عدالتیں بحال ہوئی. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا تو ایک رول ہے. صحیح. تو جو دوسری طرف ہے انہوں نے اس طرح سے ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا جی. اس طرح مانے نہیں ہے کہ ہمیں اس احسان کا بدلہ ہی کم از کم چکا دے کہ یہ وکیلوں کی وجہ سے ہم بیٹھے. صحیح. ٹھیک ہے جی. بڑی بات کی آپ نے. تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. نظام اچھا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے, اس سے بہت اچھا ہونا چاہیے. صحیح. وکلا کی میں کیا کہوں, عدالتوں میں ہمارے ادھر مختلف عدالتوں میں اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا جس طرح ہونا چاہیے. وکیل کے بغیر یہ نظام یہ چلا نہیں سکتا. ان کی تنخواہ اس سے سرکاری ملازم, ہم آزاد لوگ ہیں, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آپ تو سیلف فائنانس ہیں نا, سیلف امپلائمنٹ ہے ہماری, خود ہی کرتے ہیں خود ہی کماتے ہیں, نہیں موڈ تو نہیں کریں گے. یہ تو پابند لوگ ہیں. بالکل صحیح. جب یہ پابندی اس اپنی جاب کی ہی پابندی نہ کرے, عزت دینا تو ہر ایک کی ہے. یہاں بہت بڑی بدتمیزیاں بھی ہوتی ہے وکیلوں کے ساتھ. ججز کی طرف سے بھی وکیل بھی کچھ کر لیتے ہیں, ہو جاتا ہے یہ, لیکن پھر ہمارے ایک واقعات بس چھوڑ دیں, اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے. شام صاحب پیچھے کئی دہائیوں میں کورونا جب آیا تو ہم نے دیکھا بہت بڑے حالات تھے کچہری کے, اور بہت بڑے حالات تھے وکلا کے, اسپیشلی جو جونیئر وکلا تھے وہ گھر سے کرایہ لے کے آتے تھے, گھر سے خرچ کر کے جاتے تھے, کوئی آمدن نہیں تھی, کوئی وقت نہیں تھی, کوئی شناسائی نہیں تھی. اس حالات کو آپ نے کیسے پورا کیا, کیسے حالات کو نبرد آزمائی کی؟ جی میں تو الحمدللہ مجھے تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اپنے گاؤں میں ہی تھے, ادھر بس سارا اپنا کھانے پینے کی چیزیں ایک طرح سے کہے تو اپنی کہہ تو صحیح آتی ہے. لیکن ہمارا تھا کہ اس طرح سے ہماری قیادت کی طرف سے وکلا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا, اور نہ ہم نے, بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کی. ڈیولپمنٹ فنڈ ایک ہوتی ہے ہماری بار کونسل, اس کو ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کے حالات میں ایمرجنسی کے حالات کسی سچویشن تھی تو ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. صحیح. جی آپ کیا سمجھیں, ایک عام آدمی جو ہے اس کی رسائی کیا صحیح طریقے سے ہوتی ہے عدالتوں کے اندر, یا بیچارہ چکر لگا لگا کے مر جاتا ہے؟ عدالتوں تک تو ہوتی ہے, ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو رسائی پہنچا سکتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, ہم ان کو دے سکتے ہیں, وہاں ایکسس دے سکتے ہیں, وکیل کا کام ہی ہے. لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں ہڑتال ہو جاتی ہے, جج ہڑتال کر دیتے ہیں, وکلا ہڑتال کر دیتے ہیں. ہڑتالیں تو اس دفعہ ایک دو سال ہو گئے, بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. ہڑتالوں والا تو ادھر سے اسلام آباد سے کم از کم اس کیبنٹ کو قیصر امام صاحب, اسد نوید بھٹی صاحب ہمارے سیکرٹری اور صدر صاحب ہیں, تو ان کو ان کی وجہ سے میں ان کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ ایسی ہڑتالیں نہیں ہوئی, کم ہوئی ہیں. جی. لیکن وکلا کے کاز پہ اگر ہو تو وہ ہم ہڑتال کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ایسے ہی کوئی آپشن ہمارے پاس ہوتا تو ہم کر لیتے, وہ احتجاج ہی کر سکتی ہے, تو ہمارا وہی ہے, وہ ہم سرنڈر تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. جی. آپ کیا سمجھیں کہ اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں, آپ کا پینل منتخب ہو جاتا ہے, تو وکلا کمپلیکس کی جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کریں گے؟ میرے پینل پہ جی جو صدارت کے امیدوار ہیں عمیر بلوچ صاحب ہیں, ان کا ماضی ہمارے وکلا کمیونٹی کے لیے کے سامنے بھی اور عام عوام کے سامنے بھی, جو ان کو جانتے ہیں, جن کا واسطہ پڑا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکرٹری رہ چکے ہیں, جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو اس ٹائم ان کا رول, ان کا جو تھا, ان کی جو پرسنالٹی تھی ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے سیکرٹری, انہوں نے جس طرح پرفارم کیا, کوئی ڈگنیٹی پہ وکلا کے یا کسی کے وکلا کے کاز پہ انہوں نے کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی قیادت میں اس دفعہ بھی ہم کریں گے اس طرح سے. دلاور خان ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہے. دلاور خان ہماری بار کے جوائنٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہے, تو میں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک پڑھا لکھا پی ایچ ڈی اسکالر, ایک اچھا وکیل, ایک اچھا بولنے والا, وہ سیکرٹری ہوگا بار کا, تو انشاءاللہ وی ول بی ان سیف ہینڈز. اسی طرح نائب صدر کے حوالے سے نائب صدر جی سید امیر حسن شاہ صاحب ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہے. ماشاءاللہ, پڑھا لکھا ہے پینل آپ کا. جی, مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہے, استاد ہے ایک قسم سے, ایج اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایک قابل بندے ہیں. پرفارمنس ان کی ایز اے نائب صدر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہترین ہوگی. جوائنٹ سیکرٹری کے لیے میں ہوں جی. صحیح. کام کرنے کی جستجو ہے کہ کچھ کر کے دکھائے,
اور فرق فیل ہو گیا ہے شام ایک آیا تھا انشاءاللہ. ناظرین بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے ہماری حشام علی خان صاحب سے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, ہائی کورٹ اور جوائنٹ سیکرٹری کے لیے الیکشن لڑے ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہے ہے وقفے کا, کہیں میں جگہ اسٹے ود اس. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو دوست مہمان ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حشام علی خان صاحب جو کہ امیدوار ہیں برائے جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے. ان سے پوچھیں کہ ان کی اپنی پریکٹس کیسے چل رہی ہے. یہ خاص طور پہ سول کورٹس اور بینکنگ کورٹس میں یہ اکثر یہ کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سول کورٹ اور ہائی کورٹ میں بینکنگ کورٹ میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں. سول کورٹ جی جتنے بینکنگ کورٹ پہ بات کرتے ہیں جی, ایک بینکنگ کورٹ ایک قانون اس کے لیے بنا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنینسز, ٹھیک ہے, آرڈیننس ہے جی, 2001 کا مشرف صاحب کے زمانے میں بنا تھا. اور بینکنگ کے بینکس کے ریکوریز کے لیے خاص کر فائنینسز, ریکوری آف فائنینسز ہے جی, اس میں بیچ میں لکھا ہے قانون کے نام میں, ٹھیک ہے, ریکوری آف فائنینسز آرڈیننس 2001 کا. تو ریکوری کے لیے ایک سمری ٹرائل کہ سمرلی ہی یہ کنکلوڈ ہو سکے اور بینک سیکیور ہو سکے, اس کے لیے قانون بینکس اور اس کے ساتھ ان کا جو لون جس نے لیا ہو وہ بھی سیکیور ہو سکے اور سمرلی وہ ختم ہو سکے کیس, اس کے لیے بنا ہے. تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ جلدی سے ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, 4-5 ہی پیشیوں میں ایک کیس مک جاتا ہے. اور جو ہم ڈیلے کا کہتے ہیں اور لوگوں کو عدالتوں سے ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ عدالتوں کے چکر لگتے ہیں اور ہمارا آتے جاتے اور کچھ بن نہیں پاتا, تو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بینکنگ ریکور کرتا ہے جی. اس میں سائل کو آپ کیسے ڈیفینس کرتے ہیں؟ سائل بھی جی سیم بینک سے اگر کوئی سائل آپ کو ساجد ہے بینک کے اگینسٹ, جی تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ وہ تو بینک کے اگینسٹ کیس کر سکتا ہے اسی طرح جس طرح بینک ان کے اگینسٹ کر سکتا ہے. ایسے ہی. جی. تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں, کن نکات پہ ایک عام سائل کو آپ تسلی اور تشبیہ کے ساتھ مضبوط اپنی خدمات دیں گے؟ یہ سمری ٹرائل ہے, اس میں ایویڈنس نہیں ہوتی کہ میں اس کی شہادت کو گماؤں پھراؤں کہ ہم اس میں یہ کریں گے وہ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ نارملی میں ہم آپ گپ شپ لگا رہے تھے, میں صرف مشورہ دوں گا ان کو جی کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جس طرح کہا, جس طرح ہم ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں موبائل ایپلیکیشن, اس میں آتا ہے کہ ایگری نیچے آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو چلانے سے پہلے. صحیح. تو وہی ایگری ایک بینک کا ایگریمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح وہ ایگری ہم دباتے ہیں بغیر پڑھے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایگری کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے, اسی طرح بینکس کے ایگریمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے بھی یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, سائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ادھر آتے ہیں عدالت میں, تو عدالت میں اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کی وجہ سے. اتنا لکھا ہوتا ہے, باریک لکھا ہوتا ہے, اس کو کیسے کوئی پڑھے؟ وہ باریک نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے, باریک تو موبائل ایپلیکیشن والا باریک ہوتا ہے, وہ تو آپ پورا ایگریمنٹ ہے, آپ اس کو سائن کرتے ہیں, 4-5 صفحے کل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. لیکن ہمیں پیسے لینے کی جلدی ہوتی ہے, یا گاڑی لینے کی جلدی ہوتی ہے, یا مکان بنانے کی جلدی ہوتی ہے, تو ہم اس کو سائن کر دیتے ہیں, ایگری کر جاتے ہیں, اور جب تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو تو اگلے دن پھنسے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ کوشچن اس لیے آپ سے کیا کہ بہت سے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی اس معاملے. جی جی جی, بینک کے لون کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنینسز آرڈیننس ہے, بنا ہی ان کے لیے, بینکس کے لیے بنا ہے, سائل کے لیے نہیں بنا. سائل کی میرے خیال میں نہیں بنا. ٹھیک ہے, سائل کو کوئی اس میں ریلیف اس طرح نہیں دکھتا مجھے. سائل نے جب پیسے لے لیے اس کے ہاتھ بند گئے, اس کے ہاتھ بن گئے, اس کے ہاتھ بن گئے. اور پھر جس طرح ایگریمنٹ میں تو انہوں نے آلریڈی
ہر چیز پہ آپ کو مانی ہے اپنے بون تو کر پھر دیا آپ نے ماننا ہے، بالکل ٹھیک کہا جا سکتے ہیں پھر صحیح بڑی اچھی گفتگو. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا دوبارہ جو وکلا کمپلیکس آپ کا بن رہا ہے جو بھی زیر تعمیر ہے جی. اس کے حوالے سے اور وکلا برادری کی ویلفیئر کے حوالے سے حکومت پاکستان سے خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جی بس گزارش ہی کروں گا، ہم ایک پلر ہے، ہمیں آپ وکلا کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے باقاعدہ پلان کر کے بائی ڈیزائن ہے. ہمیں ادھر میں دوبارہ بتا دوں ہماری اسپیشل کورٹس G11-1 جوڈیشل کمپلیکس ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس G11-4 جو فیملی کورٹ رینٹ کورٹس G10-1 ہماری ہائی کورٹ ادھر سیرینا کے پاس سپریم کورٹ چکر لگاتے ہیں جی. ہمارا ٹائم ایک طرح کا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی الگ پاورز ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیتے اور ہر جگہ ہم اپنے کام اور پرفارمنس کر پائے. صحیح تو ہم پہ رحم کرے، ہمیں چلائے، اس ملک کو آگے بڑھنے دے. ہمیں اسی طرح بکیر دیں گے تو یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں آپ کے وکلا برادری کے جو آپ فائٹ کرنا چاہیں گے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری؟ ایز اے جوائنٹ سیکرٹری تو میں جو ابھی ہے ہمارے پاس ہم اسی کو، جس طرح جوڈیشل کمپلیکس ہے میں دوبارہ بار یہی کہتا ہوں یہ لائرز کمپلیکس نہیں ہے جو ابھی بنا ہے، صحیح. لیکن اس کو ہم نے ادھر ہی سارا دن رہنا ہے. سارا دن تو ہم ٹریول نہیں کر سکتے کہ دفتر جائے پھر آئے پھر جائے، تو ادھر ہی ٹائم گزارنے. تو ہم نے اس کو اپنے مطابق اس طرح تیار کرنا ہے کہ جو 2-4 گھنٹے ہمارے ادھر گزرے وہ تو کمفرٹیبلی گزرے. وکلا کو آپ کیا سہولتیں مشدد کرائیں گے جب آپ خود جوائنٹ سیکرٹری بن جائیں گے؟ کیا ان کو میڈیکل سہولتیں ہیں، کیا ان کو رہائشی قرضے، کچھ اس طرح کی سہولتیں جو عام وکلا امید کرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ اس کے لیے جی ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، اسٹیچوٹری باڈی ہے اسلام آباد بار کونسل. ٹھیک ہے. یہ ان کے ڈومین میں ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں. وہ یہ میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ میں قرضے دوں گا یا میں سوال کو دوسرا طرف کرتا ہوں کہ آپ کا اپنے ووٹر کو اٹریکشن کیا ہے، کس وجہ سے ووٹ آپ کو دیا جائے؟ ووٹر کو اٹریکشن کی جو بات ہے جی، میں دوبارہ وہی کہوں گا، ایک دبنگ پینل ہے ہمارا جس میں عمیر بلوچ صاحب صدر ہے، صدارت کے امیدوار ہے، جو جس طرح عام وکیلوں کی، ہمارے سارے وکیلوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک دبنگ آدمی آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس دبنگ آدمی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم وکلا برادری کو اپنے سارے دوستوں کو، اپنی خواتین وکلا کو، ہم ان کو اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی سوال نہیں ہونے. یہ بڑی بات آپ نے کی. جو ہوا ہے اس سے ہم انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. آخری سوال حشام بھائی آپ سے کہ عدلیہ ریفارمز کا بڑا نعرہ تھا پچھلے دور میں جی. ابھی آپ وزیراعظم پاکستان سے مخاطب ہو کے کریں کہ آپ ان کو عدلیہ ریفارمز کے حوالے سے کیا سجیشن دیں گے، کیا تجاویز دیں گے؟ عدلیہ ریفارمز کے حوالے سے اس کے لیے جی یہ ریفارمز اگر کسی سیاسی پارٹیوں نے کرنے، میں ان سے یہی کہوں گا اس پہ ایک کمیشن بنائے، وکلا کا کمیشن بنائے، انہی سے اس ریفارمز کو کرنے کی، تاکہ یہ جو لیٹیگنٹ ہے، جو ایک عام سائل ہے، ایک وکیل ہے جس کا اس سے واسطہ، جس سے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس پہ، اور جو اس لیٹیگنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم وکیل ہیں. ہماری پارٹی کبھی ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں عدالت کے، کبھی دوسرے ہم کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح ہونا ہے یا اس میں ضروری کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں وکیلوں کے انگیج کریں، جو بھی قانون سازی عدالتوں سے متعلق ہو، اس میں وکیلوں کو، سولیلی وکیلوں کو، بالکل ان کو انگیج کریں. بالکل. یعنی آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ سے مشورہ کیا جائے، آپ کے تجاویز. جی. بڑی اچھی گفتگو کی حشام علی خان صاحب نے، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی ہو تو وکلا اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے مشورہ بہت ضروری ہے، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے. اس طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہم اچھے سے اچھے ہوں اور ایک سائل کو اچھے سے اچھا انصاف کے مواقع مل سکیں. اسی طرح بینچ اور بار کا تعلق جو ہے وہ مزید مضبوط ہو. وہ تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب دونوں دھڑے برابر کام نہ کر سکیں. اگر کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر بے عزتی کی جائے گی یا کچھ انسلٹ کی جائے گی، تو یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکے. جس طرح وکلا کو ہم کہتے ہیں
کہ وہ سیدھے رستے پر چلیں. اس طرح ججز کو کہتے ہیں کہ ججز کو بھی وکلا کی عزت کرنی چاہیے. چونکہ دونوں دھڑے ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو ایک اچھی مثال کام. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو جج جی کا آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.